हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर फरीद एजेंसी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक जगह से जलसम गए तो एक आदमी के खाना रह गए, खाना खाए तो उससे बातचीत हो हम पूछन भैया बच्चे कत्ते हैं, तो सोचते रह गए कि घर में एक बूढ़िया रहे, टाई से बोल पड़ी, कहते रे मौलाना भैया बच्चे कहाँ, चार ठोर भवानी है। तो हम कहा भवानी है, भवानी को है? कहे अरे मौलाना भैया चार बिटिए हैं। तो हम कहा तोबा तोबा बिटिए भवानी हो, तुम हो तो कबू ऐसे रही हुई हो भवानी, आज भवाना बनी हो कि सब दिन तुम भवाना ही बनी रहो है? तुम्हें शर्म नहीं होती, तुम बच्चियों को भवानी कहती हो है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा को मोहम्मद की जान कहते थे। सुभान अल्लाह। ऐ मोहम्मद की जान, सरकार इतना अपनी बेटी फातिमा को चाहते थे। क्यों? बच्चियां माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं। रवायतों में लिखा है कि फातिमा जहरा के घर 3 दिन हो गया खाना नहीं बना, गुर्बत बड़ी थी। 3 दिन के बाद हजरत अली शेर खुदा थोड़ा सा जौ लाए, हजरत फातिमा जहरा ने उससे पीस कर आटा बनाया, फिर एक रोटी बनाई, एक ही रोटी भर का आटा था। जब रोटी बन के तैयार हुई तब फातिमा जहरा और हसन हुसैन अली जब खाने के लिए बैठे तो फातिमा को अपने बाप की याद आई कि 3 दिन के बाद आज मेरे घर में एक रोटी बनी, हम खाना खाने जा रहे हैं, मेरे अब्बा ने खाया कि नहीं खाया पता नहीं। तो हजरत फातिमा ने उसमें से एक टुकड़ा तोड़ा और पहले हुजूर के पास गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, फातिमा रोटी का टुकड़ा लाई हो? कहा अब्बा 3 दिन हो गया घर में चूल्हा नहीं जला था, आज अली थोड़ा सा जौ लाए थे, उसी का मैंने आटा बनाकर रोटी बनाई, तो एक रोटी बनी थी, तो मेरे दिल ने गवारा न किया कि बगैर आपको खिलाए खा लूं, उसी में से एक टुकड़ा लेके आई हूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टुकड़े में से एक नवाला लिया और अपने मुंह में रखा और फरमाया, बेटी फातिमा आज 1 हफ्ता के बाद ये पहला लुकमा है जो तुम्हारे बाप के मुंह में जा रहा है। 1 हफ्ता के बाद। ये सरकार का फाका था कि बेटी के घर में 3 दिन चूल्हा जला नहीं और रसूलुल्लाह के घर में 1 हफ्ता चूल्हा नहीं जला। लेकिन फिर भी फातिमा की मोहब्बत देखो कि बगैर अपने बाप को खिलाए उन्होंने खाना गवारा न किया। आज हम बच्चियों से प्यार नहीं करते, बच्चे पैदा होते हैं तो हम खुशी मनाते, और वही बच्चे जवान होते हैं और जहाँ शादी भयो किस्मत जहाँ आई बकाने फूकिन। बुढ़िया बुढ़ो के पीछे कब तक लगे रही हो, अलग हो, कुछ करी हो कि न करी हो, बस जहाँ एक फूंक पड़ी किस्मत जहाँ की बस फौरन अलग हो गए। और बच्ची को हम ध्यान नहीं देते हैं। बच्चियां तुम्हारे लिए रहमत इलाही हैं, इसलिए लोगों बच्चियों से प्यार किया करो। हदीस पाक में है कि जब बाहर से लौटो और खाने पीने की कोई चीज लेके आओ तो हुजूर फरमाते सबसे पहले बच्चियों के हाथ में रखो, बच्चियों को दो, फिर बच्चों को। क्यों? ये लड़के क्या हैं जिनके खुशी में हम सब कुछ करते, बीवी के चक्कर में सब कुछ करते, औलाद के चक्कर में सब कुछ करते, ये बीवी ये लड़के क्या हैं? कुरान हकीम सूरह तगाबुन के अंदर अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो इन्ना मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियां, व औलादिकुम, और तुम्हारे लड़के, ये दोनों क्या हैं? अल्लाह फरमाता है अदुव्वन लकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। कुरान कहता औलाद दुश्मन है, बीवी दुश्मन है, इन दुश्मनों से होशियार रहना। आज देखा जाता है भाई बीवी, लिखा है कि सबसे अच्छी बीवी वो है कि शौहर बाहर से आए, एक निगाह देख ले तो सारा गम भूल जाए। आवाज अभी गया था सराय काजी तकरीर करने, तो एक साहब आए, कहीं मौला साहब मेहरबान समझाए दो, दिन भर काम करो, घरे शाम के पहुंचो तो 4 लट्टी उल्टे सुनावत है। आज हाल वही है। सुबह हुई तो कहीं है रख दो बेटा, सुबह हुई तो कहीं आज हमारे पेट पिरा थे, आज हम खाना वाना न बनाए पे, बासी वासी खाई लो।
खवाए के ऊपर पठे दे गन्ना काटी, तब बाद में यहाँ ताजा खाना बनाई है और खाए के तो के मोहल्ला में घूम घूम पंचायत करी है, हंसी हैं खेली हैं। और जब शाम हो जनिए कि हमरे आदमी के आवे के टेम होगा है, बस मुँह कुप्पा तना फुला के घर में बैठ जाइए। अब शाम के जब आदमी लौटी निरहा तरसा तो ना अब्बक ढूंढी ना अम्मक ढूंढी। अब्बा अम्मा से का मतलब, न भाई न बहन न लड़की न बिटिया। ऐता बात फौरन कहे गुडुआ कम्मी कहाँ चली गए, कहाँ है गुडुआ कम्मी, लागत है कयामत आई जाते बगैर के। और न पई है तो फौरन घर में घुसी हैं और वहाँ ढूंढत ढूंढत पैबो की तो वहाँ मुँह को पता ना फूला है। अब ठाड़ है, दिमाग काम नहीं करते, का करी। बड़ी हिम्मत कह के हाथों लगे इसके, क्या बात गुरु में भागो हटता, इतनी जोर से हड़कावत है लेकिन आज के नौजवान का गुस्सा नहीं आवत है। तब हूँ खींच कड़ी है, कहिए का बात गुरु में काहे गुस्सा था, का बात, कहीं सुन या तो अपने भैया का ले करो या हमका ले करो। कहीं का हुआ, कहीं तोर भैया आज हमका गाली दी से, या तो भैया ले करो या हमका ले करो, गाली दी से, लाओ लाठी कहाँ है उठाओ। अब बताओ, दिन भर गन्ना काटिस और शाम के तो चुड़ैलिन लाठी पकड़ावत है। अब चुड़ैलिन बीवी के चक्कर में भाई पे लाठी चला रहा है। ऐ बीवियों के चक्कर में भाइयों पे लाठी चलाने वाले, जरा खुदा का फरमान सुनो। अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाता है, सनशुद्दु अदूदका बिअखीका, ऐ मेरे बंदे हमने तेरे बाजुओं को ताकत दी है तेरा भाई पैदा करके, कि तेरा भाई इसलिए बनाया ताकि तेरे बाजू को ताकत मिल जाए। फिरौन बादशाह था, खुदाई का ऐलान किया था, मूसा अलैहिस्सलाम तने तनहा थे तो डरते थे कि बादशाह वक्त है, जालिम है, खुदा की वहदानियत की तालीम लेके कैसे जाएं। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का एक भाई पैदा किया, हजरत हारून अलैहिस्सलाम को। और जब हारून को पैदा किया, हारून जवान हुए, तब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा डरो नहीं, फिरौन के दरबार में मेरी वहदानियत का ऐलान लेके जाके करो। क्यों? सनशुद्दु अदूदका बिअखीका, हमने तेरे बाजू को तेरे भाई के जरिए हमने मजबूती दे दी। तो पता चला कि भाई को ताकत मिलती भाई से। गांव में यहाँ का 6-7 भाई होते हैं तो खानदान से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते आदमी, कहते अगर एक से बोली हो तो सातों वही हैं, बोलो। अगर अकेले अपने बाप के कोई होते तो गांव में यहाँ जो देखो वही थपरिया देते की के को है आगे पीछे मार दो। हमारे उधर नेपाल बॉर्डर पे रुपैडीहा गांव, रुपैडीहा में एक गांव है रंजितवा, वह एक कबड़िया बिरादरी मुल्ला जी हैं, उनके 18 लड़का है। तो गौवा भर डरात है, कहते हैं मुल्लवा के दारे न जाए रे, ने 18 लाठी आई है रे उके लंगी से। पूरे गांव में मुल्ला जी के सिक्का चला है, क्यों? 18 औलाद है। तो भाई को भाई से ताकत मिलती है। बीवी के चक्कर में भाई को न तकलीफ दो, बीवी के चक्कर में आकर के माँ बाप को ठोकरे न मारो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक सहाबी आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, मेरी माँ तो है नहीं लेकिन मेरे घर में मेरी माँ है, मेरे अब्बा हैं, लेकिन मेरी बीवी और मेरे अब्बू में बनती नहीं, रातों दिन तो मैं लगी रहती। अब्बू कहते हैं कि इसे तलाक दे दो और बीवी कहती है कि बाप को अलग कर दो। मैं बाप का कहा मानूं कि बीवी का कहा मानूं? तो हुजूर ने फरमाया था, इन्ना बन्नबवाबुल जन्ना, ऐ मेरे सहाबी तेरा बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। फ़इन शीता खुज़हा, तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता है तो ले ले, बाप का कहा मान जा और बीवी को तलाक दे दे। फिर आगे सरकार ने फरमाया, वइन शीता दय्याहा, और अगर जन्नत को खोना चाहता है तो खो दे, बीवी का कहा मान ले, बाप को अलहदा कर दे। वो सहाबी थे जैसे जाहिल नहीं थे, उन्होंने कहा था वल्लाहि ला अतरुकुल जन्ना, कसम खुदा की मैं जन्नत को नहीं छोड़ूंगा। ये कहा और घर पे पहुंचे और घर जाते जाते बीवी को तलाक दे दिया।
جب بیوی کو طلاق دیا تو بیوی ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی اے میرے پیارے شوہر کون سی غلطی ہو گئی کہ آتے آتے تم نے طلاق دے دیا؟ تو انہوں نے کہا تھا سنو تمہیں چھوڑا ہے تو دوسری بیوی پاؤں گا، اسے چھوڑوں گا تو تیسری بیوی پاؤں گا، لیکن اگر باپ کو چھوڑ دوں گا تو قیامت تک باپ کے بدلے میں دوسرا باپ نہیں پاؤں گا، اس لیے تمہیں تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن باپ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ایمان والو بے شک تمہاری بیویاں دشمن ہیں، تمہاری اولاد دشمن ہیں، ان دشمنوں سے ہوشیار رہنا۔ اس لیے یہ زینت بھی ہے، اولاد دشمن ہے کب؟ جب اپنے باپ سے ایسی چیزوں کی فرمائش کرے کہ باپ نہ دے سکے تو اولاد کے چکر میں باپ حلال اور حرام کا فرق ختم کر دے، یا لڑکا غلط راستے پہ جائے اور باپ اس کی اصلاح نہ کر سکے تو سمجھو وہ لڑکا اپنے باپ کے لیے دشمن ہے۔ بہرحال بات دور پہنچ گئی تو یوسف علیہ السلام کے حسن میں مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی، اور میرے نبی کتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ عرب کے نوجوانوں نے میرے نبی کی محبت میں آ کے اپنے گلے کو کٹا دیا۔ سبحان اللہ، بولو کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں، سبحان اللہ، جنگ بدر میں شہید ہو رہے ہیں، جنگ احد میں شہید ہو رہے ہیں، کتنے صحابہ شہید ہوئے نبی کی محبت میں۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اے لوگو نبی کی سیرت سے سبق سیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رحم کتنا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب سرکار مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے اور مدینہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی کہ پھر مکہ پر چڑھائی کیا، اور جب مکہ میں آئے تو سرکار کی شان رحمت دیکھو، وہ سب گرفتار ہو گئے مکہ میں۔ کون؟ جنہوں نے نبی پر ظلم کیا تھا، جنہوں نے اونٹ کی اوجھڑی لا دی تھی وہ بھی پکڑے گئے، جنہوں نے سرکار کے دانت توڑے تھے پتھر مار کر کے وہ بھی پکڑے گئے، جنہوں نے رسول اللہ کی بیٹی زینب حمل سے تھی، نیزہ مارا تھا، زینب کا حمل گر گیا تھا، وہ بھی پکڑا گیا۔ بڑے بڑے ملزم پکڑے گئے مکہ المکرمہ میں۔ ان لوگوں نے سوچا کہ آج تو ہمارے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر دیں گے، سب ڈر رہے تھے، ہم لوگوں نے ظلم جو کیا آج محمد بدلہ لیں گے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی جوش میں آئے تو انہوں نے کہا یوم یوم المزحمہ، آج کا دن تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا ان کفار مکہ سے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کیا؟ لا اليوم یوم المزحمہ، آج کا دن بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، بل الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے، آج رحمت کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن نہیں ہے۔ جب میرے نبی نے پیغام سنایا تو جو تھے وہ بھی اسلام قبول کیے، جو اپنے گھروں میں چھپے تھے وہ بھی نکل کر اسلام قبول کر لیے کہ یہ نبی رحمت جن کو اوپر میں نے ظلم کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا، آج وہ ہم پر قابو پا گئے تو رحمت کا پیغام دے رہے ہیں۔ اے لوگو تم بھی اپنے دشمنوں پہ قابو آؤ تو بدلہ نہ لو۔ امام حسن کی زندگی دیکھو، امام حسن کو کسی نے زہر دے دیا تو خون کی الٹی ہونے لگی۔ امام حسین نے دیکھا تو کہا بھائی جان یہ خون کی الٹی ہو رہی، کیا ہوا؟ کہا حسین کسی نے زہر دے دیا۔ کہا نام بتا دو بھائی جان کس نے دیا؟ کہا کیوں؟ کہا میں بدلہ لوں گا۔ تو امام حسن نے کیا جواب دیا تھا کہ حسین
تم سے بہتر بدلہ لینے والا میرا رب ہے. سبحان اللہ. میں نے سب اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے حسین، تم سے بہتر بدلہ لینے والا میرا پروردگار ہے. تو اے لوگو، اگر تم پر کوئی زیادتی کرے، کوئی پڑوسی تنگ کرے، بھائی تنگ کرے تو بدلہ نہ لو، بلکہ امام حسن کی زندگی کو سامنے رکھو اور سب خدا کے حوالے کر دو. سب سے بہتر بدلہ لینے والا اللہ ہے. حق ہے، حق ہے. حدیث پاک میں ان انس قال قال رسول اللہ، حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لیس الشدید، پہلوان وہ نہیں ہے. کون؟ الذی یسرع، جو دوسرے کو پٹک دے، جو دوسرے کو پٹک دے وہ پہلوان نہیں ہے. بل الشدید، بلکہ پہلوان تو وہ ہے الذی یملک علی نفسہ عند الغضب، جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو کر لے. غصہ آئے اور گالی نہ دے، غصہ آئے اور کسی پر ہاتھ نہ اٹھائے. تو میرے نبی فرماتے ہیں سب سے بڑا پہلوان تو وہی ہے. پہلوان بنو. لیکن آج چاہا جاتا سمجھاؤ، لڑائی جھگڑا نہیں ختم ہوتا، چاہے جتنی تقریر سنو، لیکن آج کے انسان میں فرق نہیں پڑتا، جیسے تھے ویسے. ہم اور آپ کی مثال تو ویسے جیسے بتاتے ہیں کہ ایک پرائمری اسکول چلتا تھا، ماسٹر صاحب پرائمری اسکول میں پڑھاوت رہے، تو کونو لڑکا غلطی کی تو ماسٹر صاحب ڈانٹن کہنے گدھے، ماسٹر صاحب لڑکوک ڈانٹن کہنے گدھے. اور اسکول کے پیچھے ایک دھوبی جاتے رہے، دھوبیوا سنس تو چونکا کہیں سائیں کہ اسکول میں گدہان کے پڑھائی ہوتے. تو دھوبیوا لوٹ آوا گوا اسکول میں کہ ماسٹر صاحب کا آپ کے اسکول میں گدہان کے پڑھائی ہوتے، تو غصہ میں بیٹھے نہ کہیں ہاں ہوتے. تو دھوبیوا کہیں تو ہمرے ایک گدھا پڑھائی دو. تو غصہ میں کہیں جلے آؤ اور صحیح جانی بگوا دھوبیوا اپن گدھا کھول لاوا، کھول کے لاوا اسکول میں کہہ لو ماسٹر صاحب کے داخلہ کہہ لو. تو ماسٹر صاحب قلم علم چلیں کہیں ہوئی گا داخلہ. تو کہیں فیس تو کہیں 300 روپیہ. تو 300 روپیہ دھوبیوا دے دیس. تو کہ پوچھس کتے دن میں پڑھائے دے ماسٹر صاحب، کہیں جا 6 مہینے میں پڑھائے دے. دھوبیوا چلا ہوا گھرے خوش کہ ہمار گدھا پڑھا تھا 6 مہینے میں پڑھ جی. اور ماسٹر صاحب انسان کا پڑھا نہیں پاؤ تھا، گدھا کہاں سے پڑھائے دے ہیں. تو گدھاوا کا لہن بیچ ماسٹر صاحب 300 کے نام لکھائی 300 پائے گے اور 300 روپیہ گدھا بیچے، 600 روپیہ ان کے وصول ہوئی گئے. اور دھوبیو گھرے سوچا کہ ہمار گدھا پڑھا تھا 6 مہینے میں پڑھ جی. جب 6 مہینہ پوری آنے تب دھوبیو اپن رسی وسی لے کے گوا اسکول میں، کہیں ماسٹر صاحب ہمار گدھاوا پڑھی گا، کہیں جا اوکا پڑھا لکھا فلانے تھانہ کوتوال بنوا دیا جا. تو دھوبیوا بہت خوش کہ ہمار گدھا پڑھی گوا نوکری پائے گا. تو رسی وسی لے کے گوا کوتوالی میں، وہاں لوگوں سے پوچھے بھیا کوتوال صاحب کہاں ہیں. تو کوتوال صاحب سامنے بیٹھے رہے. تو لوگ بتائیں کہیں بدے بیٹھے ہیں. تب دھوبیوا کوتوال صاحب کا رسی دکھائیس، کہیس آہ 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 آہ، جیسے پہلے چچکار بلاوت رہا ویسے وہ دن بلاوے لگ. تو کوتوال صاحب کا بڑا تعجب، کہیں نہ ہے ہم سے نمسکار کرتی ہوں، ہم کا رسی دکھاوت ہے. پوچھن کہا بات ہے رے. تو پھر کہا آہ 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 آہ. بیٹھے کوتوال صاحب گئے 2-3 لات مارین دھوبیوا کے. جب 2-3 لات مارین دھوبیوا گرا تب بربران کہتے اچھا بھیا حد ہوئی گئے، تو کا لکھائے پڑھائے کوتوال بنوا دیا، لیکن تو لات مارے والی عادت نہیں گئے، تو رہ گئے گدھا ہے گدھا. وہ پھر کوتوال صاحب موڑے لاگے. یہی حال آج ہم انسانوں کا ہے. جھگڑا نہ کرو، کسی سے بدلہ نہ لو. نبی کریم کی زندگی سامنے رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو ہم کو مولانا ارمان نے ان کے کمیٹی والوں نے بلایا تو ہم آئے، اور حضور کو کسی نے بلایا نہیں. مکہ سے 70 کلومیٹر دور طائف تھا، بغیر کسی بلائے میرے پیغمبر طائف گئے، اور طائف کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک بولی سنائی تھی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد الرسول اللہ. یہی بولی سنائی تھی. تو لوگوں نے نذرانہ دینے کے بجائے میرے پیغمبر پر پتھر چلائے تھے،
اور اتنے پتھر مارے کہ میرے نبی کی پنڈلیاں زخمی ہو گئیں اور سرکار کے جوتے خون سے بھر گئے. سرکار بیٹھ گئے تو جو ساتھ میں تھے ان لوگوں نے کہا ادعو علی المشرکین، اے اللہ کے رسول ان مشرکوں پر بد دعا کر دو. تو میرے نبی نے کہا تھا، بد دعا نہیں کیا تھا بلکہ دعا مانگی تھی، اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو تو ہدایت دے دے، فإنہم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ مجھے جان نہیں رہے ہیں. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے. یہ سن کر رحمت للعالمین ہنس کے فرمایا، جب بد دعا کے لیے کہا تو میرے نبی نے کہا یہ سن کر رحمت للعالمین ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا. اے لوگو، تم رحمت للعالمین کی امتی ہو، تمہیں بھی رحم دل ہونا پڑے گا. نہ جھگڑا کرو، نہ کسی کو بد دعا دو. اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. محبت سے جیو، نبی کی سیرت کو زندہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ نماز. سبحان اللہ. نماز میرے نبی کو کتنی پسند ہے. سرکار فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. حضور اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ جب ساری دنیا سو جاتی تب حضور کھڑے ہوتے اور 2 رکعت کی نیت باندھتے، اور پوری رات حضور کھڑے قیام کرتے، نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے. سرکار کے پیر سوج جاتے، حدیث پاک میں حتی تورت قدما، یہاں تک کہ پیغمبر کے دونوں پیر سوج جاتے. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے نبی، قم اللیل، رات میں کھڑے ہوا کرو، الا قلیلا، مگر تھوڑا ہی قیام کیا کرو. اتنا نہ کھڑے ہوا کرو کہ پیر میں سوجن آ جائے. پتہ چلا میرے نبی کو کتنی محبت تھی نماز سے. ہماری ماں بہنیں بھی ایک روایت سن لیں. ایک عورت حضور کے بارگاہ میں آئی، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے شوہر صفوان ہیں، میں ان کے نکاح میں ہوں، آپ ان کو سمجھا دیجئے. میں جب نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں، روزہ رکھتی ہوں تو روزہ توڑوا دیتے. تو حضور نے صفوان کو بلایا، کہا صفوان یہ تمہاری بیوی ہے؟ کہاں؟ کہا روزہ رکھتی ہے تو روزہ توڑوا دیتے ہو؟ کہا ہاں. نماز پڑھتی ہے تو مارتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. کہا کیوں؟ تو صفوان کا بیان سنو. ہماری ماں بہنیں سنتی ہوں تو سنیں اپنے بہن کا حال. صفوان کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ ہماری بیوی ہے، میں جوان ہوں، میں کسان آدمی ہوں، دن بھر کسانی کرتا ہوں، شام کو تھکا ماندہ آتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت رہتی ہے، اور یہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت کی نیت باندھتی ہے. پہلی رکعت میں سورہ بقرہ تلاوت کرتی، اور پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھتی، اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھتی. 3:45 پارہ کی تلاوت کرتی ہے. صبح ہو جاتی، میں جوان ہوں، مجھے اس کی ضرورت رہتی ہے، اور یہ نماز پڑھتی رہتی ہے، اس لیے اس کو مارتا ہوں کہ میرا حق بھی ادا کرے. پوری رات عبادت کرتی، اور سال میں صرف 5 دن روزہ نہیں رکھتی بلکہ پورے سال یہ روزہ رکھتی ہے. میں جوان ہوں، کسان آدمی ہوں، دوپہر میں آتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ روزہ رہتی ہے، میں اپنی ضرورت کیسے پوری کروں، اس لیے اس کا روزہ توڑوا دیتا ہوں. تب سرکار نے فرمایا اے صفوان کی بیوی،
بغیر شوہر کی اجازت کے نفلی روزہ رکھنا عورتوں کو جائز نہیں ہے۔ رمضان کے علاوہ جتنے روزے ہیں بغیر عورت کی مرضی کے رکھنا، شوہر کی مرضی کے رکھنا جائز نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شاعر اہل سنت احمد الفتاح صاحب قبلہ، احمد الفتاح صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ دیکھیں کہ ملک ہندوستان کا عظیم الشان کوہ نور ہیرا علی جناب مدح شفیع محشر علی جناب شہنشاہ ترنم بلبل باغ رسالت احمد الفتاح شاہ صاحب قبلہ فیض آبادی بڑی محبت بھرے انداز میں آپ کے پاکیزہ نگاہوں کے سامنے تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ یہ لہجہ بھی آپ کے حوالے ہوگا۔ تو اے لوگوں، صفوان کی بیوی کی محبت نماز و قرآن سے دیکھو کہ پوری پوری رات، اور آج ہماری ماں بہنیں نماز پڑھنا نہیں جانتی۔ اگر کہو تو کہتے مولانا بھیا ہم اتحیاتیں نہیں جانی تھے، الحمد نہیں جانی تھے، کیسے پڑھی؟ اور کہوں جگہ رات پائی جائیں، ہاں تو پھر وہ گمکت ہے ڈھول، اور صبح تک کے گانا نہیں ختم ہوتا، اللہ جانے کو سکھائی دیتے ہیں۔ قرآن نہیں یاد ہے، اتحیات نہیں یاد ہے، اور جگہ کی رات پا جائیں تو ڈھول گمکت ہے کہ آ جاؤ آنگن میں اللہ موریا معاذ اللہ، اللہ کو بلاتے ہیں۔ سونے کے تھالا میں جونا پروسے، سونے کا تھالا، بتاؤ تھالا کتنا بڑا ہوتا، اتنا بڑا، ایک سونے کے کیل حالی نہیں جوہات ہے، اور سونے کے تھالا میں جونا پروسا تھی۔ جونا کا ہے اللہ جانے بڑھائے کے آج تک نہیں جانتا، اتنی بڑی جھوٹین، بتاؤ رات بھر جھوٹ بولا تھا۔ ارے کم سے کم ان کو تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اولاد دیا اور اولاد کو جوانی عطا کی، اور آج جوانی اور اولاد کو جوانی عطا کر کے اس کے نکاح کی تو نے مجھے توفیق دیا، پروردگار تیرا شکر ہے۔ تو شکر ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے پوری رات جھوٹ بولتی ہیں۔ اے میری ماں بہنوں، نمازیں پڑھو۔ تمہاری ایک بہن تھی رابعہ بصریہ، گھر میں تھی، اس دن کوئی نہیں تھا، لوگ کہیں گئے ہوئے تھے، چور آ گیا، سبحان اللہ۔ اور رابعہ سو رہی تھی۔ چور پہنچا تو سوچس کہ آج تو بہت آسانی ہے چوری کرب، ایک عورت ہے تنہا، اگر جاگ جائے تو ایک کے گھونسا مکا زمین پکڑا دے، بھی کری کہاں مال۔ بڑے آرام سے رابعہ کے گھر میں مال تلاش کیا، اور تلاش کرنے کے بعد چادر میں باندھا اور سر پہ رکھا، اور جانے کا جیسے ارادہ کیا ویسے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، ویسے ایسے کر رہے، اندھری آئے گا تو اٹھا ایک بحیث کہ یا اللہ توبہ کرتا ہوں کہ گئی روشنی واپس کر دے، پروردگار چوری نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، آنکھوں کی روشنی لوٹا دیا۔ جب دیکھے لاگ تو پھر ٹھاٹ سوچے کہ کہوں بیر تھورو ہوئی، وہ پھر اٹھا لی، پھر گٹھری اٹھائیس، اور جیسے جانے کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے پھر اندھا بنا دیا۔ جب پھر اندھا ہو گیا تو پھر توبہ کیا، یا اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، پروردگار میری آنکھوں کی گئی روشنی واپس کر دے، اب زندگی میں کبھی چوری نہیں کریں گے۔ پھر جب توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی بینائی کو پھر واپس فرما دیا۔ جب دیکھنے لگا تو کہا یا اللہ زندگی گزر گئی، بڑے بڑے گھروں میں نے ڈاکہ ڈالا، یہ مصیبت نہیں آئی، آج اس گھر میں تنہا ایک عورت سو رہی اور میں چوری پر قدرت کیوں نہیں پاتا؟ تو غیبی آواز آئے، میرے بندے تو نے بڑے بڑے گھروں میں ڈاکہ ڈالا ہوگا، لیکن رابعہ کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اس لیے کہ رابعہ نماز عشاء پڑھ کے سوئی ہے، تو نماز عشاء کی برکت سے میرے فرشتے جان و مال کی حفاظت کا پہرا لگا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس گھر میں میرے فرشتوں کا پہرا ہوگا اس گھر میں تو چوری کیسے کر سکتا ہے؟ چور رونے لگا، یا اللہ میں مرد ہو کر کے کتنا بڑا بد نصیب نکلا کہ زندگی گزر گئی مال حرام کی چکر میں، اور اسی روئے زمین پر تیری بندیاں ایسی بھی پڑی ہیں جو نماز عشاء پڑھ کے سوتی ہیں تو ان کے جان و مال کی حفاظت کے لیے تیرے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اسی دن چور نے توبہ کیا اور رابعہ کے گھر سے پکا نماز پڑھنے کا ارادہ لے کے نکلا۔ اے لوگو نمازیں پڑھو، نماز انشاءاللہ تعالی
نماز کی وجہ سے اللہ جان و مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ نماز عشاء پڑھ کے سو گئے تو فرشتے اتریں گے آپ کی حفاظت کے لیے، لیکن آج بس کہیں ہے یا حسین یا حسین یا علی کہہ لو بجانو کام ختم۔ ارے یا حسین یا علی کہنے سے پہلے سوچو تو کہ حسین کو ہم پکار رہے ہیں صحیح ہے؟ امام حسین نے مدینہ چھوڑا تھا کس لیے؟ یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا۔ ہمرے تمرے جون پیر آ جاتے چاہے جس لنگلو بچہ آ جائے بجھٹ سے مرید ہوئے لگی ہو آپ لوگ۔ ای نہ دیکھیو کہ کون میر ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک بابا ہے کھنا پروا میں، ہفتن گزری گاؤں مسجد میں ایک کو دن ہم لوگ نہیں دیکھی، اور بڑا چرچا گاؤں میں۔ ایک دن مغرب پڑھے چلے تو 4-5 مہرور سڑک پر کھڑی پسر کریں تو ہم آگے بڑھ گئے۔ ہم کہنے کہا بات؟ کہنے رے مولانا بھیا بہت جلالی بابا ہیں۔ تو ہم کا کچھ دیکھو؟ کہنے رے مولانا بھیا وہ ایک بیڑی نہیں پیے تھے مولانا بھیا، پورے بنڈل میں آگ لگائے کے پیے تھے، بہت جلالی بابا ہے مولانا بھیا۔ تو ہم کہنے جلالی بابا ہے کہ جلالی دروہا ہوئے ہو؟ دنیا کی نشہ ایک بیڑی میں یہاں ہو جاتا ہے وہ کہ پورے بنڈل میں ہوتا ہے۔ اللہ جانے بابا دئی گام آئے کہ کیسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لوگوں حسین کی زندگی سامنے رکھو۔ یزید مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا، لیکن پھر بھی حسین نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ کیوں؟ سب سے پہلے اس نے امت محمدیہ میں داڑھی بنوائی تھی۔ مولانا حسن العلماء بمبئی میں بیان کرتے تھے کہ جب تخت پر بیٹھا تو دربار سجایا کہ لوگوں گواہ ہو جائے سنت کو مٹانے والا پہلے میں ہوں، معاذ اللہ۔ سب سے پہلے داڑھی بنوائی تھی یزید نے۔ نماز چھوڑا، شراب پینے لگا تو حسین نے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا۔ مدینہ چھٹا چھوڑ دیا، مکہ چھٹا چھوڑ دیا، شہادت ہوئی تو شہادت لے لی، لیکن یزید جیسے بدنصیب انسان کے ہاتھ پہ ہاتھ حسین نے نہیں دیا۔